السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 144 ہم نے سٹارٹ کرنا اور انشاءاللہ 153 تک میرا ارادہ ہے۔ تو پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔
यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो मार्का ओहद के टाइम पे पेश आया था वो ज़ेर बहस है, और उस पे ये काफ़ी ज़्यादा आयात हैं जिसके ऊपर एक एक चीज़ खोल के बताई गई है, और उसकी भी मैं थोड़ी सी समरी कर दूं कि हुआ क्या था कि स्टार्ट से ही जब ये मार्का होने वाला था, तब मशवरा किया गया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि उनको आइडिया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुनाफिकीन में से हैं और जमात में शामिल हो चुके हुए हैं। तो उनसे मशवरा लिया गया। उन्होंने मशवरा यही दिया कि मदीने में रह के, यानी कि अपनी हिफाजत के पेश नज़र, कि हम अपनी हिफाजत को पेश नज़र रखें और हम बाहर ना निकलें। हालांकि अल्लाह का मार्का लड़ने के लिए जा रहे हैं तो ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कहीं पे भी जाके लड़ें तो उसमें अल्लाह हिफाजत करने वाला है। तो वहां से चीज स्टार्ट हुई। दो गिरोह वैसे ही छोड़ गए कि हमारा मशवरा नहीं माना गया। मुसलमानों की तादाद पहले ही कम थी, फिर वो वहां गए। जब उस मैदान में पहुंचे, मार्का शुरू हुआ तो इब्तदा में कामयाबी हुई, और उसके बाद फिर ये हुआ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्रे पे मुकर्रर किया हुआ था कुछ लोगों को कि तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। लेकिन वो जब लगा, बज़ाहिर ये लगा कि मार्का हम जीत चुके हुए हैं, तो फिर वो लोग भी माले गनीमत इकट्ठे करने के लिए वहीं पे आ गए। और जब इकट्ठे करना था तो पीछे दुश्मन ने देखा कि मौका है, तो वो घूम के आए और दोबारा उन्होंने हमला कर दिया। और उस मौके पे बहुत नाजुक सूरत हाल हो गई थी, और नाजुक सूरत हाल इस तरह हुई कि मुसलमानों के अपने गिरोह में भगदड़ मच गई, भगदड़ मची, अफवाह भी एक उठी। अफवाह और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की जो उन तक रसाई थी वो दुश्मनों की उस टाइम आसान हो गई कि कुछ सहाबा ही थे या कुछ जो जांबाज साथी थे, सिर्फ वो रह गए और उन्होंने अपने जिस्म पे तीर खाए, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यहाँ तक उनके दंदान मुबारक शहीद हुए बताया जाता है। ये तक हुआ, और ये जो सारी चीज हुई और ये वक्ती हजीमत का सामना करना पड़ा, तो इसको कुरान की ये आयात खोल खोल के बता रही हैं। और उसके बाद भी जब ये मार्का ख़त्म हुआ तो वापसी पे जो मदीने में यहूद जो थे और मुनाफिकीन थे, तो उन्होंने भी दिलों में वसवसे डालना शुरू कर दिए कि तुम तो अल्लाह के नाम पे निकले थे, अल्लाह ने तुम्हारे साथ होना था, रसूल तुम्हारे साथ था, 5,000 फरिश्तों की बातें की गई थी, तो ये तुम लोगों के साथ क्या हुआ। तो वो वसवसे भी उधर से डालने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से ये वाकया भी पेश आ गया, भगदड़ भी मची। तो ये हुआ क्या है, तो उसकी एक एक चीज को अल्लाह ताला ने लिया है और उसकी एक एक चीज की मसलियत को वाज़ेह किया है। और यही अभी मौजू है जो कि कल हमने स्टार्ट किया था और आज ये अभी आगे चल रहा है। और इस मौके पे 144 नंबर आयत है, मैं उसका पहले तर्जुमा पढ़ लूँ और उसके बाद हम उसके ऊपर जिक्र करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल है। उनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान ना करेगा, अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो इसकी जजा देगा। अब बैकग्राउंड में क्या हुआ है कि ये सिलसिला वही चल रहा है। अफवाह ये हो गई कि जब भगदड़ मची तो किसी ने ये सदा भी लगा दी या ये अफवाह भी फैला दी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह शहीद कर दिए गए हैं। और इस चीज ने मजीद जो उस टाइम मुसलमानों का जो गिरोह था जो लड़ा था और वो पहले भगदड़ का शिकार हुआ था, तो इनको जब ये खबर मिली तो उनके पांव मजीद उखड़ गए। और इस चीज पे तंबीह की जा रही है अब उन अहले ईमान को जो उस टाइम जाके ये जंग लड़ रहे थे और जो जिनको इस खबर ने जिनके कदम मजीद उखाड़ दिए थे। और क्या चीज कही जा रही है कि वो कुछ नहीं, महज एक अल्लाह के रसूल हैं। और रसूल का काम क्या होता है? रसूल का काम होता है कि अल्लाह का पैगाम इस दुनिया तक लोगों तक के लिए, अपनी कौम के लिए पहुंचा देना। वो पैगाम उन्होंने पहुंचा दिया, बता दिया कि अल्लाह ही है जो कि मालिक है, और उसी की तुमने
عبادت کرنی ہے، اسی کا حکم ماننا ہے، اسی کے خاطر حق و باطل کا مارکا ہو رہا ہے، اسی کے کہنے پہ ہم دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو رسول نے تو وہ بات پہنچانی تھی. تو یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ کیا تم صرف اس رسول کی وجہ سے لڑ رہے ہو، کیا واقعتاً یا پھر اللہ کے کہنے پہ وہ چیز کر رہے ہو. اور اگر تو تم اس رسول کی وجہ سے کر رہے ہو صرف، تو ان سے پہلے تو اور رسول بھی بہت سارے گزر چکے ہیں، اور ان کے اوپر تم نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، کہ وہ بھی، ان کو بھی اللہ نے اپنی طرف واپس بلا لینا ہے. تو اگر ان کو بھی واپس بلا لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ایمان چھوڑ جاؤ گے، تم اسلام کا راستہ چھوڑ جاؤ گے اور تم واپس اپنے کفر کی طرف چلے جاؤ گے، کہ صرف تم اس رسول کی وجہ سے ایمان لائے ہوئے یا واقعتاً اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہوئے. اب مطلب یہی ہے کہ دوسرے رسولوں کے ساتھ جو آزمائشیں پیش آئیں وہ سب انہیں بھی پیش آ سکتی ہیں، انہیں بھی اسی طرح موت کے مرحلے سے گزرنا پڑا، انہیں بھی اسی طرح اس دن کے اس سے گزرنا پڑے گا. ان کے رسول ہونے کے یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ ان کے موت نہیں آئے گی یا یہ کسی آزمائش سے دوچار نہیں ہوں گے. اور پھر اس کی تنبیہ کہ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے کیا، پھر اس طرح کا کام کرو گے. اور اس سچویشن میں بتانا خاص طور پہ یہ وجہ ہے کہ جنگ میں بھی اگر یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو تمہارے پاؤں اکھڑنے ہی نہیں چاہیے تھے، کہ اگر رسول بھی ہے اور اس کو لینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے لے بھی لیا ہے تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے. تم تو حق و باطل کی جنگ لڑنے آئے ہوئے ہو تو تم تو لڑو، تمہارے کیوں پاؤں اکھڑ رہے ہیں. اور اسی چیز کو آگے مزید واضح کیا کہ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. یعنی اگر یہ چیز ٹھیک بھی ہوتی، اگر یہ تصور کر بھی لیا جائے کہ یہ چیز ٹھیک تھی، افواہ ٹھیک بھی تھی، تو تمہارا ایمان اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی. تو اگر آئی بھی ہے تو اللہ کا اذن اس میں شامل تھا، اللہ کی کوئی مصلحت اس میں شامل تھی. تو پاؤں اکھڑے کیوں، پاؤں یہ لڑائی سے پیچھے ہٹے کیوں. تو موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کے ارادہ سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا. اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اور یہاں پہ وہ چیز ہے اذن، اور وہ والی چیز بتانے کے بعد کہ وہ تو اللہ کا اذن ہے، تمہارا ایمان اس پہ پکا ہونا چاہیے. اور دوسرا جو لطیف اشارہ کر دیا ہے کہ دنیا کا ثواب اگر یہ سامنے رکھو گے، دنیا کی چیزیں سامنے رکھو گے، یعنی کہ اگر تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ تمہاری دنیا اگر ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو تمہیں ایسے لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، تو پھر آخرت پہ ایمان کہاں چلا گیا. جب تم ایمان لائے، تم مانے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سامنے آنا ہے، تو جب یہ تمہیں دنیا ختم ہونے ہوئی لگی، بھگدڑ کا موقع آیا، تو بجائے اس کے کہ تم لڑو اور تم دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرو، تمہارے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہو گئی کہ تم اس کو سمجھنے لگے کہ میری دنیا ختم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سب کچھ ختم ہو رہا ہے. اور یہی دو چیزیں جو کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مخاطبین کو ان کے کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ اور رسول کے بارے میں ایسے گمانوں میں مبتلا ہوئے جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. ان میں سے خاص طور پر دو چیزوں کو نمایاں کیا ہے. ایک یہ کہ وہ اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہر شخص کی موت کا ایک دن مقرر ہے، اس کو نہ کوئی شخص پہلے لا سکتا ہے اور نہ آ جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے ٹال سکتا ہے. اور دوسری بات کیا کہ ان کی صحیح یا جہد یا جد و جہد کا مقصود یہی دنیا ہے، کہ یہ دنوی مفادات سے آگے وہ کسی چیز کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا انہیں باور نہیں آتا کہ دنیا کی محرومیوں کا ازالہ آخرت میں ہو جائے گا، اور جو لوگ یہاں کھو رہے ہیں وہ فی الواقع اپنے اثار کا بھرپور صلہ وہاں پا لیں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر آئیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. اور اب ان کو مثال دی ہے پچھلی والے نبی جو آئے تھے اور ان کے ساتھ مل کے جو
خدا پرست تھے یا ان کے اوپر جو ایمان لائے تھے، تو جنگ کی سچویشن میں ان لوگوں کا رویہ کیا تھا، اور یہ چیز یہاں پہ ان لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہ جو پچھلے نبی آئے تھے اور احد میں جو ان کے پاس تھے، تو ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جو پچھلے نبی آئے تھے اور ان میں جو ذکر کیا جا رہا ہے اس میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگوں کا ذکر یہاں پہ بائبل وغیرہ میں بہت تفصیل سے دیا گیا، جس پہ بندہ دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کمپیریزن کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ اور ان پہ جب مصیبتیں آئی تھیں تو وہ دل شکستہ نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے کمزوری بھی نہیں دکھائی تھی، اور وہ باطل کے آگے انہوں نے سر بھی نہیں جھکایا تھا۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس طرح کے جو ایسے ہی ثابت لوگ ہیں وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی دعا کیا ہوتی تھی؟ ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ وہ رویہ ہوتا ہے جو کہ ان مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں کچھ اس طرح کی سچویشن آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے، تو پھر اللہ کی طرف ہی رجوع ہو، غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگی جائے۔ اور یہاں پہ غلطی اور کوتاہی کیا ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ایک بلیغ انداز میں کیا جا رہا ہے کہ جو درے کو جو چھوڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے برخلاف چھوڑا اس کو، اور کیوں چھوڑا اس کا بھی آگے ذکر آئے گا کہ لالچ کی وجہ سے چھوڑا۔ اور اس کے بعد جب بھگدڑ مچی تب کیا سچویشن ہوئی، اور جہاں پہ جو اللہ کو پسند ہے ان لوگوں کی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان پہ جب اس طرح کا ٹائم آتا ہے تو وہ غلطیوں اور کوتاہیوں سے اپنی معافی مانگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تیری حدود سے کچھ تجاوز ہو گیا تو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، یعنی اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ اس طرح کا وہ کیا ہوا تھا کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو ان کے منہ سے کلمات کیا نکلتے ہیں؟ ان کے منہ سے کلمات نکلتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ جو دعا ہم ویسے جب کسی کی موت کی یا کسی کی اس پہ پتہ چلتے آیا ہمیں، تو ہم جب یہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں، تو بیسیکلی یہ اس ٹائم بھی وہ پڑھتے تھے جب ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی تنگی پیش آتی تھی، تو اس ٹائم یہ اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے ہوتا تھا کہ ہم بنیادی طور پہ اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف ہی جانا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو کچھ بھی ہو تو اس کو اسی ذیل میں ہی دیکھنا چاہیے۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اور یہاں پہ اشارہ کر دیا کہ دنیا کا صلہ بھی اس طرح کے جو لوگ تھے جن کے سامنے صرف دنیا نہیں تھی، جن کے سامنے آخرت تھی، انہوں نے یہ والی دعائیں کی، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں اور یہ سارا کچھ ہوا، تو ان کا رویہ کیا تھا؟ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ اللہ نے دنیا میں بھی ان کو صلہ دے دیا اور آخرت میں بھی اس سے بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا کر دیا۔ تو ان کو دونوں چیزیں مل گئیں، اور تم نے دنیا کی خواہش کی تو دنیا میں بھی تمہیں یہ والی صورتحال سے درپیش آ گئی تمہیں۔ تو اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ پھر اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کیا ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس پہ اس پروپیگنڈے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب جو احد میں نقصان ہو گیا اور اس کے بعد جب کہا گیا، اس کے بعد کس طرح سے کہ مکہ کے جو آئمہ کفر تھے، کہ مکہ کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے اور جو کفر کے اس پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کو نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔
تو یہ چیز تم دیکھ لو کہ یہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، تو اس چیز میں اب ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے ایک دفعہ تمہیں فتح ہو گئی بدر میں اور ایک دفعہ ہمیں فتح ہو گئی، تو اس میں اب خدا اور فرشتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جس طرح سے ہار جیت ہوتی ہے، ایک دفعہ ہمیں ہو گئی ایک دفعہ تمہیں ہو گئی، بیچ میں اب اللہ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ بھی چیز پھر ان کو بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ اس سچویشن کا اندازہ کریں کہ ہیں اہل ایمان لیکن ایمان ابھی کمزور ہے، ابھی اتنا پکا نہیں ہے، ابھی آخرت پہ اتنا پکا ایمان نہیں ہے کہ موت کو آنکھوں سے دیکھا تو بیچ میں کب کبھی تاری ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ اور یہ سچویشن ہونے کے بعد اب جب مارکا ختم ہوا تو تب دوسرے لوگوں سے یہ سننے کو مل رہا ہے، تو اس سچویشن میں جا کے دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک طرف نہ صرف وہ مصلحتیں واضح کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب یہ لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں ان پہ اگر تم ان کی باتوں پہ ان کے اشاروں پہ چلو گے تو یہ پھر دوبارہ تمہیں کفر کی راہ پہ لے کے چلے جائیں گے، الٹا پھیر کے لے کے چلے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ اور حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو سامنے مد نظر رکھو۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ ہی تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ آج ہم اگر دیکھیں تو ہمیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس ٹائم اگر ہم غور کریں تو اس کے بعد واقعی ہوا، غلبہ بھی ہوا، قریش کے اوپر کس طرح سے فتح مکہ کا وہ پیش آیا، تو اس ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی کرائیں گے کہ یہ غلطی ہوئی، اس سے سبق سیکھو، یہ چیز ہے، ایمان والوں کا رویہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن ان قریب وہ وقت آ جائے گا جب ہم منکرین حق پہ دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اور یہ چیز کس وجہ سے ہوگی؟ یہ چیز اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، اور یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور آخرت میں ان کے لیے کیا جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری قیام گاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اب اس کے بعد اس بنیادی بات کو لیا ہے کہ جو اللہ نے جو اپنی تائید و نصرت کا وعدہ کیا تھا، تم سے کیا تھا، وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ انتہائی اہم آیت ہے جس میں پوری چیز کو واضح کیا ہے کہ میں نے جو 5000 فرشتوں کا وعدہ کیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری تائید و نصرت ہوگی، تو وہ پہلے مرحلے میں پوری ہو گئی، اس پہ ذرا غور کرو کہ ہوا کیا تھا، غور کرو کہ جب تم گئے تمہارے پاس ساز و سامان کم ہے، تمہارے پاس آدمی کم ہے، تمہارے پاس دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر چیز کم تھی، تو میں یہ فرشتوں کی ہی یا یہ اللہ ہی کی مدد تھی کہ اس میں کیا ہوا کہ جب تم قتل کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے ان لوگوں کو، ان دشمنوں کو تعداد میں کم ہونے کے باوجود، تو وہی تو اللہ کی مدد تھی، وہی پہلا مرحلہ تھا، تو اللہ نے تو اپنی مدد وہیں پہ دے دی، اپنی نصرت کا جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، وہ تو ہرا دیا تم نے ان کو، وہ بھاگ نکلے تھے، وہ سارا کچھ اپنا چھوڑ کے چلے گئے، تو اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا جو تمہارے ساتھ کیا۔ اب اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تم نے کمزوری دکھائی، اور یہاں پہ وہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے، جب تم نے کمزوری دکھائی
اور تمہارے سامنے اب وہ چیز آئی کہ ان کے گھوڑے، مال غنیمت، ساز و سامان، زرہ، یہ چیزیں جو اس ٹائم ایک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی تھیں اور ایک بہت بڑا ایک ان کا انسینٹیو ہوتا تھا اس ٹائم کہ جب جنگ جیتی جاتی ہے تو جو مال سامنے آتا ہے، مال غنیمت ملتا ہے، وہی ایک بہت بڑی عام لوگوں کے لیے ہوتی تھی. ان اہل ایمان والوں کے لیے پہلی پریورٹی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جب ان کے لیے بھی اس طرح کی چیز ہوئی، ان کے لیے بھی یہ سامنے آیا مال غنیمت، تو ان کے دلوں میں جو یہ محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو واضح کرنے کا فیصلہ کر دیا کہ اب ان کی آزمائش کی جائے، ان کو اب سامنے دکھایا جائے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ابھی کمزور ہے. اور اس چیز کو پھر یہ دکھا کہ جب وہ جس طرح سے انہیں مال نظر آیا، جس کی محبت میں گرفتار تھے، تو خلاف ورزی کر لی اللہ کے رسول کی، جس نے تمہیں اس چیز پہ معمور کیا تھا. تو دونوں چیزیں واضح کر دیں کہ مال کی محبت میں ہونے کی وجہ سے خلاف ورزی کی، اور پھر اب اسی گروہ میں، اسی اہل ایمان میں کچھ لوگ اب دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. اب جب یہ سچویشن ہو گئی، تب اللہ نے کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا. کیوں کیا؟ تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ تمہارے سامنے پھر یہ چیز کھول کے رکھے کہ کون تمہارے اندر سچا ہے. اور یہی وہ تطہیر کا عمل ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پھر یہ کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ کون اب سچا ایمان لایا ہوا ہے اور کس کا ایمان ابھی کمزور ہے، کون ابھی موت کو دیکھ کے اس کے ابھی پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، کون ابھی دنیا کے معاملات میں ہی دیکھ رہا ہے، دنیا کے مال کو ہی دیکھ رہا ہے، اور کون ہے جو سچی آخرت کی خواہش رکھتا ہے اور سچی اللہ کی رضا چاہتا ہے. تو جب اللہ نے یہ آزمائش کی تو وہ کھل کے یہ چیز سامنے آ گئی. اور یہ جان رکھو کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا. کس طرح سے معاف کیا؟ اللہ مومنوں پر بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. معاف اس طرح سے کیا، اگر انسان اس ٹائم بھی اس چیز کا تجزیہ کرے کہ وہ واپس آئے بھی صحیح، بھگدڑ مچی، کچھ جانیں بھی گئیں، لیکن حقیقی اگر آپ دیکھیں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. جو قریش مکہ آئے تھے، انہوں نے لڑا تھا، تو یا تو وہ ہوتا کہ پورا کا پورا اہل ایمان کا گروہ ختم کر دیا جاتا، یعنی کہ وہ سارے کے سارے مارے جاتے تو ایک مسلمانوں کی تعداد ختم ہو جاتی، یا پھر یہ مدینہ میں انٹر ہو جاتے اور مدینہ میں انٹر ہو کے یہ وہاں پہ قبضہ کر لیتے قریش مکہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ پہلے ہارے، پیچھے سے مڑ کے آئے، بھگدڑ ہوئی، اہل ایمان کی آزمائش ہوئی، اللہ کی وہ ساری مصلحت پوری ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ بھاگ کے مکہ واپس چلے گئے. تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ نے پھر بھی انہیں معاف ہی کیا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی کہ مدینہ پہ اب قریش مکہ کا قبضہ ہو گیا ہو، یا سارے مسلمان اب تقریباً ختم ہو چکے ہوں، یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہو گئی ہو. نہیں، ایک وقتی ہزیمت کا سامنا ضرور اٹھانا پڑا. وہ بھی کس چیز کے پیش نظر تھا؟ پیچھے کیونکہ آزمائش ہونی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کھول کے تطہیر کا عمل پورا کرنا تھا. کون سچا ایمان لایا ہوا ہے، کون ابھی منافق ہے، کس کا ایمان کتنا کمزور ہے، اور منکرین پہ تو عنقریب غلبہ ہو ہی جانا ہے. اور آخری آیت ہے، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول، اللہ کا رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. دیکھیں سچویشن اتنی ہو گئی تھی کہ یہ وقتی ان کو نہ دکھایا جاتا تو کیا کرتے. یہ بھگدڑ کا موقع آ گیا کہ پیچھے اب جانے بچانے کے لیے بھاگ بھی رہے ہیں، اور پیچھے خدا کا رسول ان کو آوازیں دے رہا ہے، بلا رہا ہے، اور اس کی بات سننے تک کا ان کو ہوش نہیں ہے اس ٹائم جن لوگوں کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اس چیز کا بدلہ یا تو اب وہی تھا کہ یا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتے، اور
ان کو پھر بھی فتح دے دیتے اور وہ سارا کچھ کر دیتے، یا پھر یہی تھا کہ ان کی چھانٹی ہو جائے اور ان کی آزمائش کی جائے، ان کو یہ سزا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقتی ہزیمت کے تھرو ان کو دکھایا اور ان کی یہ چیز کروائی، اور پھر رنج پر رنج دیے. اور اس پہ جو علماء نے لکھا ہے کہ یہ رنج پر رنج اس موقع پر کس طرح سے دیا گیا، تو اس کا اندازہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ پہلا رنج جو اہل ایمان والوں کا تھا اور ان لوگوں کے لیے بھی تھا، ظاہری سی بات ہے کہ جب یہ افواہ اڑائی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو یہ ایک سب سے بڑا رنج. اور اس کے بعد پھر جو ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ چیز جب یہ سامنے ہوئی، ان کو وقتی جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، بھگدڑ مچی، وہ دونوں چیزیں جب سامنے تھیں تو ان کے اوپر رنج پر رنج دیے. اور کس وجہ سے دیے وہ وجہ بھی بتا دی. وہ وجہ اس وجہ سے کیا کہ آئندہ پھر یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے، اب یہ مال کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے اور یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے مال آیا، آپ اس کو لے گئے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور اس جگہ کو چھوڑ کے اب وہ لوٹنے میں مصروف ہیں. تو پھر پیچھے سے یہ حملہ ہوا، بھگدڑ مچی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آواز دے رہے ہیں اور پیچھے افواہ بھی اڑ گئی، اور افواہ اور ہاتھ میں جو چیز تھی وہ بھی چلی گئی. تو جو مصیبت نازل ہو تم پر اور یہ ساری چیزیں ہوں تو اس کے پیچھے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پر غم زدہ نہ ہو، اس پر غم زدہ نہ ہو. یہ چیز یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو جن کی مصلحتوں کے تحت اس دنیا میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. جو کام کرو گے وہ سامنے اس موقع پر اس چیز کو دیکھو تو وہ آزمائش کے اصول پہ چل رہا ہے. اور باقی لوگوں کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں آزمائش کے ہی اصول پہ چل رہی ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش اس طرح کی آ جاتی ہے تو انسان کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی پکڑ ہے، یا اس کو آزمائش کے ہی اصول پہ لے کے آخرت پہ ایمان، اللہ پر ایمان اور اللہ سے معافی مانگنے والا جو رویہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو اس کے مطابق ہی ڈیل کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک دفعہ ان ساری آیات کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک اللہ کے رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادہ سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادہ سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم نے ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کیا تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی.
ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے جو تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کے ساتھ جب ہمارے اوپر کوئی ایسی، یا تو اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچائے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش ہم پر آئے بھی صحیح، تو ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے اور ہمارے دلوں سے بھی، ہماری زبان سے بھی وہ دعائیں نکلیں جس میں اللہ کی مدد ہم مانگیں، اور ہمارے دل سے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون نکلے کہ ہم تیرے ہی ہیں، ہم اللہ تیرے ہی ہیں اور تیری طرف ہی ہم نے پلٹ کر آنا ہے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔